बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादा दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम और हम प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो मौजू है, वो है वज़ू। साबका प्रोग्राम में हमने तहारत पर गुफ्तगू की थी और उसके वज़ू के चंद फ़राइज़ हमने आपके सामने ज़िक्र किए थे कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं, वो कौन कौन से हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो की ज़ीनत है जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैफुल्लाह सईदी साहब। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क़िबला मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, फिर आपसे एक दफ़ा मुलाकात हो रही है हमारी, और क्योंकि हम बड़ा अहम टॉपिक आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तहारत हुई, फिर उसके बाद वज़ू जो है, वज़ू की जिस तरह आपने इरशाद फरमाया है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं और किस तरह उन फ़राइज़ का इम्प्लीमेंट होता है, और तिबी नुक्ता निगाह से, तिबी लिहाज से हम कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि बज़ाहिर कोई शख्स हाथ धो रहा है तो उसकी गंदगी दूर हो रही है, निजासत दूर हो रही है, लेकिन उसका मेडिकली तिबी लिहाज से उसको क्या फ़ायदा पहुंचता है। चेहरा धो रहा है तो क्या फ़ायदा पहुंचता है, मसा करता है तो क्या फ़ायदा पहुंचता है, पाँव धोता है तो क्या फ़ायदा होता है। यानी कि इस्लाम हमारा वो दीन है, वो मज़हब है कि जिसका कोई भी काम बग़ैर किसी मकसद के नहीं है। रीज़न है कोई ना कोई, समथिंग बिहाइंड द रीज़न, कोई चीज़ उसके पीछे ज़रूर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेकार किसी चीज़ को पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ताला बेकार कोई काम करता नहीं है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम ऐसा बताएंगे नहीं जो बेकार हो, कोई ना कोई इसकी वजह ज़रूर होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू का जो तसव्वुर है इस्लाम के अंदर, बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक तहारत से है। सही। और तहारत पाकीज़गी, सफाई सुथराई के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि इसका कोई ना कोई हिकमत है, इसकी ज़रूर हिकमतें हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि वज़ू के अंदर हम किन आज़ा को धोते हैं। तो वज़ू में हम उन आज़ा को धोते हैं जो आज़ा उमूमन खुले रहते हैं। सही। दिन भर काम काज के अंदर बंदा मसरूफ़ रहता है, तो उसका चेहरा, उसका हाथ, उसका पाँव ये खुला रहता है। तो नमाज में 5 वक्त जब हम नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त इन आज़ा को धोया जाता है। सही। तो जहाँ हम आज़ा को धो रहे होते हैं, वहाँ कुरान की आयत वज़ू पर अमल हो रहा होता है, और तिब्बी लिहाज से हमारे ये आज़ा दिन में 5 वक्त साफ सुथरे रहते हैं। सही। और तिब के लिए बुनियादी उसूल ये है कि जितना सफाई और सुथराई होगी, बंदा उतना सेहतमंद और तवाना रहेगा। ठीक है। तो लिहाजा वज़ू का जो तिब्बी लिहाज से कई हिकमत है, उनमें से एक हिकमत यह है कि तिब्बी लिहाज से बंदा तंदुरुस्त अगर रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपने इन आज़ा को साफ सुथरा रखे और धोता रहे। तो एक हिकमत तो ये बताएंगे इसके लिए। और कई वजूहात हैं कि निज़ाफत जो है इंसान का, जिसे हिकमत के अंदर बहुत बड़ा एक अहम रोल समझा जाता है, उसका ताल्लुक भी वज़ू से है। वज़ू जब इंसान करता है तो इन आज़ा को धोता है, तो पाकीज़गी के साथ साथ इंसान को निज़ाफत भी मुयस्सर आ रही होती है। सही। तो लिहाजा अल्लाह ताला और उसके नबी का कोई भी हुक्म दुनियावी हिकमतों से खाली नहीं होता। सही। ये एक अलग बात है कि इंसान उन हिकमतों तक देर से पहुंचता है, उसकी रसाई वहाँ तक नहीं हो सकती, या होती भी है तो बहुत देर से होती है। सही। सही। तो इसके अंदर कई फवायद हैं, तिब्बी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। तो है ही दीनी लिहाज से इसकी बहुत बड़ी फजीलत है वज़ू के लिए, कि जिसमें आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वज़ू करने के लिए बैठता है, तो जब वो अपने हाथ धोता है तो उसके हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं। बिल्कुल। जब वो चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह झड़ रहे होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह पाँव जब धोता है तो उसके पाँव के गुनाह झड़ रहे होते हैं, और वज़ू करने के बाद वो पाक साफ हो जाए। ठीक है। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले और वज़ू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, और उसके बाद ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। सही।
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں سبحان اللہ، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. واہ واہ، یعنی عمل مختصر ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر ہوئے اور نے عرض کیا رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہر نبی کی امت موجود ہوگی. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ واہ واہ، کیا بات ہے. ویسے بات ہے تمام انسانیت صحیح ہے. ہاں وہ اس وقت موجود ہوگی. ہاں ہاں ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس کے اعضائے وضو سے پہچانوں گا. وہ کوئی چمک رہے ہوں امت گے. کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمکیلے ہوں گے، نورانی ہوں گے. واہ واہ واہ. اور پھر اس پر مثال دی کہ جیسے کہ تمہارے گھوڑے کی گھوڑے جن کا چہرہ اور ٹانگیں سفید ہوں گی اور وہ کالے گھوڑوں میں داخل ہو جائے اور پھر تمہیں کہا جائے کہ اپنے گھوڑے پہچانو تو تم ان کے چہرے اور ٹانگوں کے سفید ہونے کی بدولت انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہو. کیا کہنا. اس پر آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس کے لیے ممکن ہو جس قدر اس چمک میں اضافہ کرے وہ اس کو چاہیے کہ اضافہ کرے، یعنی ہمیشہ باوضو رہے. اچھا، وضو کے فرائض جو 4 ہیں جو لازم ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چہرہ دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ فرائض ہیں. اچھا، یہ فرائض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے گئے. ٹھیک ہے. یعنی قرآن کی جو آیات وضو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعضاء کو جس طرح دھویا، جس طریقے پر دھویا، امت اگر اس طریقے پر عمل کرے گی تو وہ طریقہ امت کے لیے سنت کہلاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اپنے نبی کے طریقے پر ہم کریں گے تو فرائض پر بھی عمل ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ سنت پر بھی عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. موجودہ دور میں آج کل یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ نے وضو کے بارے میں کہ یہ چیزیں ہم نے دھو لی، ہمارا بظاہر ہمارا وضو ہو گیا کہ ہم نے وضو کر لیا، لیکن اگر کسی شخص جس نے خضاب لگایا ہوا ہے، کلر لگایا ہوا ہے، تو داڑھی کے اوپر کلر ہے، تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ جی، جسم کے ان اعضاء پر جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی جسم تک نہیں پہنچ رہا تو ایسی چیز کو چھوڑانا، دور کرنا ضروری ہے. کلر کوئی بھی ہو، جیسے ہم بالوں میں کلر لگاتے ہیں، مہندی کلر لگاتے ہیں، خضاب وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں کہ یہ ممانعت نہیں ہے، یعنی ممانعت نہیں ہے، آپ اس کو اس میں وضو ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. لیکن خواتین خاص طور پر نیل پالش استعمال، نیل پالش لگاتی ہیں. ٹھیک ہے. نیل پالش وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک تہ بن جاتی ہے. اچھا. اور تہ بننے کی وجہ سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا. اللہ. تو ایسی صورت میں وضو کرنے سے قبل نیل پالش کو اتارنا پڑے گا. اسی طرح مہندی آج کل ایسی آ گئی ہے، تو اس کو ناظرین تک یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. ناظرین دیکھ لیں مفتی صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر خواتین کے ناخن پر پالش لگی ہوئی ہے، پالش لگائی انہوں نے، تو اگر اس کو وہ رب نہیں کریں گی، صاف نہیں کریں گی، تو آپ یقین جانیے تو پھر وضو نہیں ہوا. جب آپ کا وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. جب نماز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ کوئی بھی خیر کا کام ہو ہی نہیں پاتا. جس کا وضو ہی نہیں ہوا تو وہ اس کا عبادت کیسے کرے گا؟ وضو ہی نہیں ہوا تو قرآن کو کیسے ہاتھ لگائے گا؟ جی بالکل، یہ بڑا نازک معاملہ ہے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اکثر لوگ اور خاص طور پر خواتین اس طرح متوجہ نہیں ہوتی. اسی طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ مہندی، ایک مہندی تو بہت ہی صرف کلر ہوتی ہے، تہ نہیں بنتی. ایسی مہندی لگا کر ہم وضو کر سکتے ہیں اور وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض مہندی ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسم کے اوپر ایک پردے کی طرح بن جاتی ہے، ایک اپنا جسم ہوتا ہے، تہ بن جاتی ہے. تو اس پر پانی جب بہائیں تو نیچے جسم تک پانی نہیں پہنچتا. تو ایسی سب سے پہلے تو ایسی مہندی لگانے سے گریز کرنا چاہیے. اگر لگائیں تو وضو سے پہلے یا غسل بھی اگر فرض ہے، دونوں صورتوں میں اس طرح کی مہندی کو اتارنا لازم اور ضروری ہے. خاص طور پر ہمارے بھائی جو رنگ ساز ہیں، رنگ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بھی یا پاؤں پر بھی کلر کے
دبے پڑ جاتے ہیں. تو اگر وہ ایسے نشانات ہیں کہ جو آسانی سے ہٹ سکتے ہیں تو انہیں ہٹا کر وضو کرنا لازمی ہے. ہٹا کر وضو کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی ایسے ہیں جو پکے ہو چکے ہیں کہ وہ بہت کچھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں اتر رہے تو پھر اس کے اوپر سے پانی بہا کر وضو ہم کر. جس طرح مکینک ہے اس کے ہاتھوں پہ جو آئل لگ جاتا ہے پورا اس کا کالا ہوتا ہے ہاتھ, تو اس کے نیچے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. آئل کے لیے یا میل اگر جسم پر, جیسے چاہے وہ مکینک کہ وہ گاڑیوں کا میل ہو یا ویسی جسمانی میل ہو, جسمانی میل جو ہے یہ رکاوٹ نہیں بنتا پانی کی. ٹھیک ہے. لیکن اگر رنگ ہے, کلر ہے یا خشک آٹا ہے, خواتین آٹا گوندتی ہیں یا ہوٹلوں میں مرد آٹا گوندتے ہیں, وہ آٹا ہاتھ پر لگ کر خشک ہو گیا ہے تو ایسے آٹے کو بھی جسم سے ہٹانا ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے. اسی طرح انگوٹھی پہنی ہوتی ہے بعض اوقات, اور انگوٹھی اس قدر سخت ہوتی ہے, تنگ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا. تو ایسی انگوٹھی کو بھی اتارنا لازم ہے. اللہ. یا کم از کم اس کو حرکت دے اس طرح کہ اس کے نیچے پانی اس کے اندر چلا جائے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے. جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ جنت کی کنجی نماز ہے, تو نماز کی کنجی وضو ہے. وضو کیا بنیادی چیز ہے. اگر وضو میں کوتاہی, کمی یا نقص رہ گیا تو نماز مقبول نہیں ہے. نماز مقبول نہیں تو پھر جتنے بھی ہم نے محنت کی وہ سب غارت ہو جائے. اب جدید دور جو چل رہا ہے جس میں سرجری, پلاسٹک سرجری چل رہی ہے, چہرے پر پلاسٹک سرجری کرائی تو کیا کہیں گے؟ جی, اگر چہرے پہ پلاسٹک سرجری ہے یا اعضاء پر پلاسٹک سرجری ہے تو اس کی دو صورتیں بتائی گئی. ایک صورت یہ ہے کہ وہ حصہ یا سرجری ایسی ہے کہ جو جسم کے ساتھ بالکل مکس ہو چکی ہے, اب اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. تو ایسی صورت میں وہ جسم کا حصہ ہی متصور کہلائے گی. اچھا, جسم سے الگ نہ ہو سکے تو وہ جسم کا حصہ ہی مانا جائے گا. جس طرح کی چہرے کی سرجری سرجری ہوتی ہے, یہ فکس ہو جاتا ہے, چہرے کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چہرے کا ہی حصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. بال ہیں, بعض بال الگ ہو جاتے ہیں, مصنوعی بال جو لگا لیے بال الگ ہو جاتے ہیں. بعض بال ایسے جو پیوند ہو جاتے ہیں, وہ الگ نہیں ہو پاتے. یعنی کسی نے وگ پہنا ہوا ہے تو وہ کیونکہ وگ جو ہے کہ اتاری جا سکتی ہے, وہ اتار کر ہی اتار کے مسح کرے گا. لیکن اگر کسی نے بال کو پیوند کر دیا, اس میں جسم کا حصہ بنا دیا, اس کے اوپر سے ہی مسح کیا جائے گا. اگر غسل کرنا ہے تو اس کے اوپر سے ہی غسل کریں گے, تو وہ بالوں کا دھلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح ٹانگ ہے یا ہاتھ مصنوعی ہے, تو اگر وہ الگ ہو سکتا ہے تو اس کو الگ کر کے جو حصہ ہے اس کو دھو دیا جائے گا, اور اگر وہ فکس ہے تو اس کے اوپر سے ہی مسح کر دیا جائے گا یا دھو دیا جائے گا, تو وہ بھی حصہ بن جاتا ہے جسم کا. ٹھیک ہے. تو یہ وضو کے مسائل میں سے کہ وضو, اچھا جس پانی سے وضو کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. جی, جیسے باتیں ہم طہارت حاصل کرتے ہیں پانی سے, تو پانی کا پاک ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے, کیونکہ جس چیز سے آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں وہی پاک نہیں ہوگی تو طہارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. لہذا پانی کا پاک ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جس پانی سے ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے. یعنی عموماً ہم ذخیرہ کرتے ہیں پانی کو اپنے ٹینک میں یا اوپر ٹینکیوں میں اس کو ذخیرہ کرتے ہیں, تو ان میں گندگی نجاست سے انہیں پاک صاف رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہماری عبادت کا دار و مدار پاکیزگی پر ہے اور پاکیزگی کا دار و مدار پانی پر ہے. تو پانی کو پاک صاف اور ستھرا رکھنا یہ ہم پر لازم ہے کہ اسے پاکیز کریں. اسی طرح وضو کرتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ اس میں چھینٹے نہ جائیں. جی, جس طرح کے ٹینک کو صاف کرنا ضروری ہے, اور وضو کرتے وقت پانی کی جو چھینٹے ہیں وہ کپڑوں پر نہ پڑے, نجاست نہ ہو. اور اچھا, جس طرح کی میں نے ایک پوائنٹ اس میں ریز کیا نا کہ پانی پاک کیسے ہو جائے. جس طرح کی ایک چھپکلی گر گئی ٹینک میں, چھپکلی گر گئی اور مر گئی وہ, تو پھر اس میں اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ, پورا پانی اس میں نکالا جائے. جی, ٹینک ہو یا ٹینکی ہو, اگر چھپکلی مر جاتی ہے, بعض کا چوہا مر جاتا ہے, بلی گر جاتی ہے یا کبوتر وغیرہ اوپر کے جو ہیں, تو اگر وہ گر کر مر گئے ہیں تو اس صورت میں پورے پانی کو نکالا جائے گا اور پھر دوبارہ پانی بھرا جائے گا, تاکہ وہ ناپاک پانی نکل جائے اور پاک پانی اس کے اندر شامل ہو جائے.
یعنی کہ اگر کوئی حلال جانور گر جائے تو اس کے لیے الگ حکم ہوگا اور کوئی مردار جانور گر جائے تو اس کے لیے؟ اس میں جو جانور گر کر مر جائے تو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. سب کے لیے ایک حکم؟ سب کے لیے ایک حکم ہے. ہاں البتہ حلال اور حرام جانور میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جانور گرا اور گر کر نکل گیا تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ حرام جانور تھا یا حلال. اگر حلال جانور ہے تو پھر اس کے جسم پر نجاست لگی تھی یا نہیں لگی تھی. اگر اس کے جسم پر نجاست لگی تھی اور وہ پانی میں گر گیا اور نکل گیا تو وہ نجاست پانی میں شامل ہو گئی. اس کا جسم پھول گیا اس کے اندر. ہاں تو اس کا مطلب مرنے کے بعد ہے. ایسے ہی داخل ہوا. اچھا ایسے گزرا اس میں سے باہر نکل گیا. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی تو پانی بھی ناپاک ہو گیا. پانی بھی ناپاک ہو گیا. اور اگر اس کے جسم پر نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں کتا ہے یا اس طرح کی جو ناپاک جانور ہیں وہ اگر پانی میں گر جائیں تو ان کے گرتے ہی پانی ناپاک ہو جائے. اچھا مثال کے طور پر کوئی شخص کسی بالٹی میں پانی رکھا ہے تو ایک کتا آیا اور اس میں سے پانی پی کے وہ چلا گیا. اب اس شخص کو یہ علم نہیں تھا کہ کتے نے اس میں سے پانی پیا ہے اور اس پانی سے اگر وضو کر لے. نہیں وضو دیکھیں کتے کا لعاب ناپاک ہے. تو جن جانوروں کا لعاب ناپاک ہے ان کا جھوٹا بھی ناپاک کہلائے گا. تو اس شخص کو علم نہیں تھا نا. اچھا اس شخص کو علم نہیں تھا, اس نے نماز پڑھ لی, لیکن جب اسے علم ہوا تو جتنی نمازیں اس نے اس پانی سے پڑھی تھیں ان نمازوں کو وہ دہرا دے گا, ریپیٹ کرے گا, قضا ان کو ادا کرے گا بعد میں. تو ان کا اعادہ لازم ہے. اچھا مثال جو مسجد ہے, مسجد میں ایک بہت بڑا تالاب ہے, بہت بڑا کنواں ہے یا اس کو ٹینک ہے مسجد کا, اس میں کوئی جانور گر گیا اور اس میں پڑا رہا. لوگ وہاں سے آئے, انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھتے رہے, اور یہ 15 دن کے بعد, 20 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد جب پانی سے بدبو آنا شروع ہوئی تو پھر اندازہ ہوا کہ اس میں سے یہ جانور پڑا تھا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وقت کا تعین ہو جائے, یعنی کسی نے دیکھ لیا کہ فنا دن سے میں نے اس جانور کو اس کے اندر گرتے ہوئے دیکھا, تو جس دن سے دیکھا گیا ہے اس دن سے لے کر جب تک معلوم ہوا جتنے ایام بنتے ہیں ان سب نمازوں کو دہرایا جائے گا. ان سب نمازوں کو دہرایا, لیکن وہ نمازی وہاں پر ہے ہی نہیں. لیکن اپنے طرف سے ہم اعلان کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور حتی الامکان بتا دیا جائے گا کہ جہاں تک جو بھی جس نے نماز پڑھی ہے اس کو دہرا دے. اگر کوئی شخص بے خبر لا علمی میں پڑھ کے چلا گیا اور اس تک تو خبر بھی نہیں پہنچی, تو اب ہم حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس لا علمی کی بنیاد پر اس کی نمازوں کو قبول فرما لے گا, اس کی نمازوں کو قبول فرما لے گا. اور اگر معلوم نہیں ہے کہ کب گرا اور کب یہ ہوا تو پھر اس کے لیے فقہ کرام نے فرمایا کہ 3 دن اور 3 راتوں کی جو نمازیں ہیں وہ صرف دہرا جائیں گے اگر اس کے گرنے کا عمل معلوم نہ ہو, وقت معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب, دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وضو پر ایک سیریز پوری ہماری کرنے کا ارادہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ وضو کے مسائل اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے بغیر وضو کیے. یہ تمام ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم ضرور ڈسکس کریں گے. آج کے لیے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہت مفید گفتگو آپ نے فرمائی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ وضو کے متعلق گفتگو کی گئی کہ اس کے جو مسائل ہیں, وضو کے کیا مستحب ہے, کیا ضروری ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, اس پہ ہم نے گفتگو کی. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس سے قبل میں نعت کے 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے.
وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دیں، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان۔